Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब को, जो कि जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के एक सरगर्म कारकुन हैं। और आज का टॉपिक रहेगा कि जमात अहमदिया लाहौर के शाहिद अजीज़ साहब की सरही गलत बयानी के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के इनकार से ईमान पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की अपनी पेश करदा तालीम से जमात अहमदिया लाहौर और शाहिद अजीज़ साहब के इस फासिद अक़ीदे का मुकम्मल रद्द पेश करने की कोशिश करेंगे मोहतरम तारिक चौहान साहब। तो मोहतरम ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ये भी बताएं कि आखिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब किस बेसिस पर नबी हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपके पास हैं, क्योंकि मैं अमीर फैसल बज़ात ख़ुद भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को अब तक भी नबी नहीं मानता हूँ सर। चलिए, मेरे सवाल तो बाद में, पहले आप अपने पॉइंट पेश करें। इस्तक़बाल है आपका, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मीर फैसल साहब। ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप में शाहिद अजीज़ साहब ने एक प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि जो मिर्ज़ा महमूद साहब की जमात कादियान है उसमें और लाहौरी जमात के अकायद में वाज़ेह फ़र्क है। और उन्होंने मिर्ज़ा महमूद साहब की कुतुब के हवाले देकर साबित किया कि मिर्ज़ा महमूद साहब ने अपने बयानात में वो मुसलमान जो मुनकरीन मसीह मौद हैं उनको काफिर करार दिया है, हालांकि वो अल्लाह ताला पर, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीन इस्लाम पर कारबंद हैं। और शाहिद अजीज़ साहब ने बड़े फ़ख्री अंदाज में बताया कि लाहौरी जमात के ऐसे अकायद नहीं, बल्कि लाहौरी जमात वाले मुनकरीन मसीह मौद जो मुसलमान हैं उनको वो पक्के मुसलमान समझते हैं। और उन्होंने अपने इस अक़ीदा को साबित करने के लिए मिसाल दी कि लाहौरियों की मस्जिद में लाहौरियों ने एक शिया के पीछे नमाज़ पढ़ी और ये कि लाहौरियों का अक़ीदा सबसे बेहतरीन और नहायत सुलझू अक़ीदा है, क्योंकि लाहौरी किसी कलमा गो को ना काफिर समझते हैं ना काफिर कहते हैं, और सबसे मेल जोल रखना लाहौरियों के ईमान का हिस्सा है। तारीख़ गवाह है कि ये जो लाहौरियों का तर्ज़ अमल है ये कोई नया नहीं है। जब 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मिर्ज़ाइयों को पाकिस्तान में आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया तो लाहौरियों ने उस वक़्त बहुत हाथ पांव मारे कि मुसलमानों को यकीन दिला सकें कि हम मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, हम तो सिर्फ़ उनको मुजद्दिद मानते हैं। इसलिए मिर्ज़ाइयों के साथ लाहौरी घुन को भी ना पीसा जाए और हमें मुसलमान मुतसव्वर किया जाए। हालांकि ये लाहौरियों की सरासर मुनाफ़क़त और सफ़ेद झूठ था, क्योंकि शाहिद अजीज़ साहब प्योर डिस्कशन ग्रुप में ही गुफ्तगू के दौरान ये तस्लीम कर चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ज़िल्ली और बरूज़ी तौर पर नबी और रसूल होने का दावा किया, और ये दुरुस्त बात है क्योंकि मिर्ज़ा साहब का दावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अमर वाक़या ये है कि लाहौरियों से ज़्यादा वो लोग, वो मुसलमान जो मुनकरीन मसीह मौद हैं, वो मिर्ज़ा साहब की तालीम से ज़्यादा वाकफ़ियत रखते हैं और ख़ूब जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने खुदा की कसम खाकर नबी और रसूल होने का दावा किया। इसलिए लाहौरियों की इस मुनाफ़िकाना रविश को पाकिस्तानी मुसलमान उलमा ने कतई तौर पर रद्द करते हुए मिर्ज़ाइयों के साथ लाहौरियों को भी गैर मुस्लिम करार दे दिया था। मैं यहाँ आपके सामने ये साबित करूँगा कि मिर्ज़ाई और लाहौरी वाकई गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रोह अल्लाह ताला और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तालीम के सरी तौर पर मुनकिर हैं। बल्कि लाहौरियों का तो ये हाल है कि ये अपने पेशवा बानी जमात लाहौर मौलाना मोहम्मद अली साहब की तालीम का भी नहायत दीदा दिलेरी और बेशर्मी से इनकार कर चुके हैं। शाहिद अजीज़ साहब ने अपने प्रोग्राम में मिर्ज़ा महमूद साहब की कुतुब के तो बहुत हवाले पेश किए और उनका मजाक भी बड़ा उड़ाया कि कैसे मज़ा का खेज़ इनके अकायद हैं, मगर लाहौरी जमात ने अपने मौक़िफ़ की सदाकत साबित करने के लिए मिर्ज़ा साहब की तालीम का कोई हवाला नहीं दिया। हालांकि मिर्ज़ाई और लाहौरी दोनों ग्रोह मिर्ज़ा साहब को हक़ मुअद्दल तस्लीम करते हैं। ये भी शाहिद अजीज़ साहब की हक़ की पर्दापोशी और किस बयानी का खुला सबूत है। ये मैंने एक हवाला लगाया है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 56। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि इस सीन में बहुत से असरार ऐसे थे
کہ درمیانی زمانہ میں پوشیدہ ہو گئے تھے، مگر مسیح موت کے وقت میں ان غلطیوں کا کھل جانا ضروری تھا کیونکہ وہ حکم ہو کر آیا۔ اگر درمیانی زمانہ میں غلطیاں نہ پڑتیں تو پھر مسیح موت کا آنا فضول اور انتظار کرنا بھی فضول تھا، کیونکہ مسیح موت مجدد ہے اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے یہ بات، اور علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا، یعنی دیکھیے مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر دی تھی۔ وہ آڈیو صحیح نہیں ہوئی، میں دوبارہ کرتا ہوں کہ وہ سوال جو میں نے پڑھا تھا اس کے جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، یعنی جھوٹا قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افطرا کرنے والا اور دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افطرا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اسی پر پڑے گا۔ یعنی مرزا صاحب اس تحریر میں جو حقیقت الوحی کی تحریر ہے فرماتے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مجھ پر افطرا یعنی جھوٹا ہونے کا الزام لگاتا ہے، اس لیے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مرزا صاحب کو خود جھوٹا سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا انکار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک مومن کو کافر کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک کافر کو مومن کہنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے شاہد عزیز صاحب اور لاہوری جماعت والے مرزا صاحب کے مطابق تو کافر ٹھہرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ لاہوری مرزا صاحب کے منکرین کافروں کو مومن کہتے ہیں، تو جو کافر کو مومن کہے وہ خود پھر کافر ہو جاتا ہے مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق۔ تو لاہوری جو کہتے ہیں جی سارے مسلمان جو ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا وہ سارے مسلمان ہیں، تو مرزا صاحب کے مطابق وہ لاہوری خود کافر بن جاتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والے مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق کافر ہیں۔ شاہد عزیز صاحب کی یہ دلیل جسے وہ منکرین مسیح موعود کو مسلمانوں کو مومنین ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اسلام اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرزا صاحب اس دلیل کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ عقائد رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ملتی، نجات نہیں ملتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہودیوں کو سور اور بندر کیوں کہا جاتا ہے قرآن مجید میں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کر دیا، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور حضرت امام مہدی کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں اور خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ بھی سور و بندر ہی ہیں۔ تو شاہد عزیز صاحب پہلے مرزا صاحب کو ماننے کے بعد پھر وہ لوگ جو ان کے منکرین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے مسلمان ہیں جیسے ہم ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں کہ مرزا صاحب کی تعلیم کا کس طرح سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو حدیث مجددین کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو مرزائی ہیں اور یہ لاہوری ہیں دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، تو ان کو اگر غیر مسلم قرار دیا تو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ تعلیم کا انکار کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسیح موعود کی تعلیم کا۔ اور پھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے ضمیمہ انجام آتم میں کہ مگر کیا یہ لوگ قسم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو مرزا صاحب کا انکار کرنے والے ہیں،
جن کو شاہد عزیز صاحب جفیاں ڈالتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہماری کتنی اچھی تعلیم ہے۔ بھئی یہ تعلیم لاہوریوں کی تو ضرور ہوگی، مرزا صاحب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے، کیونکہ آپ ان کی تعلیم کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی جو یہ الفاظ ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، تو مرزا صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ وہی بات انہوں نے کی ہے جو تعلیم قرآن مجید نے پیش کی ہے۔ جیسے سورہ الاعراف کی آیت 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے جن و انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا۔ کیونکہ کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفری کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ایک لمبے عرصہ تک رہنے والے ہوں گے۔ یہی ہیں وہ جو بدترین مخلوق ہے، یعنی کنجریوں کی اولاد سے بھی بدترین مخلوق ہے، یہ مخلوق میں سے بدترین مخلوق، کیڑوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب سورہ نور جو آیت استخلاف، اس میں جو آیت استخلاف ہے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے، اور پھر مدت دراز کے بعد اندھیریاں چلیں، بارشیں ہوں، اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جائے کہ گھر تو مکمل ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ اس میں مرزا صاحب ان لوگوں کا یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں الیوم اکملتکم لکم دینکم، اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے دین مکمل ہو گیا، تو مجددوں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ دین تو مکمل ہے، لیکن جب عمارت کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے، نئے سرے سے اس کو چمکانے کے لیے پھر اس کی کرنی پڑتی ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو مجددین یہی کام کرتے ہیں، وہ عمارت نئی نہیں بناتے، وہ صرف اس کے اوپر جو گرد پڑ جاتی ہے بدعات کی، رسومات کی، غلط عقائد کی، اس کو وہ ختم کرتے ہیں۔ پھر مرزا صاحب آگے فرماتے ہیں یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں لاہوری جماعت والے کہتے ہیں مجدد کو ماننے والے نہ ماننے والے برابر ہیں، اور مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شخص فاسق کو مومن کہے وہ خود فاسق ہو جاتا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب لاہوری جو مرزا صاحب کے منکرین کو جو فاسقین ہیں قرآن مجید کی آیت استخلاف کے مطابق ان کو یہ مومنین کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سارے لاہوری خود فاسقین ثابت ہو جاتے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق۔ یہ تو میں نے آپ کو مرزا صاحب کی تعلیم پیش کی۔ یہ جو لاہوری جماعت والے ہیں ان کے جو بانی ہیں مولوی محمد علی صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس تعلیم کو بھی یہ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر مجدد ہو تو ہمیں اس سے کیا، یہ مجدد پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو لغو قرار دینا ہے کہ اس نے یوں ہی مجددین کا سلسلہ قائم کیا، حالانکہ مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، ان کی کتاب ہے ضرورت مجددیت، اس میں سے یہ اقتباس ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ نفس کا دھوکہ ہے اور مذہب کی طرف سے بے اعتنائی اور ایسے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لاہوری ہیں
جن کے نفس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، جو کہتے ہیں جی مجدد کی تو ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ماننے والے نہ ماننے والے سب برابر ہیں۔ مولوی محمد علی صاحب فرماتے ہیں یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور مذہب کی طرف سے بے اتنائی سے ایسے خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہ بھی ہوتا جس کے لیے مجدد مبعوث کیا جاتا تو بھی وہ کونو ما صادقین کا حکم چاہتا تھا کہ جب کوئی راست باز صادق دنیا میں ظاہر ہو مسلمان اس کا ساتھ دیں۔ صادق کا ساتھ نہ دینا نہ صرف قرآن شریف کے حکم کی مخالفت ہے جو اس کی مائیت کو ضروری ٹھہراتا ہے، بلکہ یوں ایسا انسان خود بھی صدق سے دور پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام اخلاق فاضلہ سے عاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے۔ مولانا محمد علی صاحب جو شاہد عزیز صاحب کے گرو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا انکار ہے، قرآن شریف کی مخالفت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سچائی سے دور جا پڑتا ہے جب مجدد کا انکار کرتا ہے۔ تو شاہد عزیز صاحب بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجدد کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماننے والے نہ ماننے والے برابر ہیں، اور پھر یہ کہ مجدد کی ویسے بھی اب ضرورت کوئی نہیں رہی، وہ مرزا صاحب کی مجددیت ہی اب آگے چلتی رہے گی۔ تو یہ کتنی بڑی ان کی غلطی اور گمراہی ہے جو یہ پھیلا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہوری جماعت، ہمارا بڑا عقیدہ، بڑا خوبصورت عقیدہ ہے۔ اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ ہم تو کہہ دیں نا آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے مجدد کے منکر کو فاسق قرار دے دیا، تو فاسق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس کیا جو مومن ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے کہ اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں ایک نشان عبرت تھی، یقیناً وہ ایک فاسق قوم تھی۔ یعنی وہ فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا تھا ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر فرماتا ہے اور تو ان میں سے کسی مرنے والے پر کبھی جنازہ کی نماز نہ پڑھ اور کبھی اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے بے شک انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کر دیا اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ فاسقین تھے۔ یعنی فاسقین ایسے لوگ ہیں جن کی جنازہ پڑھنے کے اوپر بھی ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ، ان کی قبر پر دعا کے لیے بھی کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ فاسقین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے ان پر برابر ہے خواہ تو ان کے لیے بخشش طلب کرے یا ان کے لیے بخشش نہ طلب کرے، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یقیناً اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فاسقین جو ایسے لوگ ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، اور وہ ہلاک شدہ قوم ہے۔ لیکن شاہد عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مجدد کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محترم طارق چوہان صاحب، کافی لوگ پرسنل پہ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے شاید 27 سیکنڈ کی آڈیو کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آڈیو کے حساب سے تو انہوں نے امیر فیصل کو بھی جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور ہم سب مسلمانوں کو یہ بات کہہ دی۔ کیا آپ اس بات کی ہاں کرتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہی بیٹھتا ہے کہ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہ مانے وہ جھوٹے ہیں، وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ میں نے تو آپ کو آیت استخلاف جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم فاسقین۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہا ہے کہ وہ فاسق لوگ ہیں، اور فاسق کون لوگ ہیں میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ان کی مالی عبادت قبول ہوتی ہے، اور وہ ہلاک شدہ قوم ہے اگر وہ ہدایت نہ پائیں تو۔ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ محترم طارق چوہان صاحب نے امیر فیصل اور ہم سب مسلمانوں کو کنجروں کی اولاد سے بھی بدتر کہا ہے، کیا طارق چوہان صاحب مانتے ہیں؟ پلس مرزا صاحب کے 2 بیٹے سلطان احمد اور فضل احمد نے ان کو رسول نہیں مانا، تو کیا وہ بھی کنجروں کی اولاد ہوئے؟ طارق چوہان صاحب بتائیں۔ اسٹریٹ اوے کوشچنس اینڈ اسٹریٹ اوے آنسرس نیڈڈ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے یہ بتائی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو یہ کہا ہے، اور اب آپ سارے بیٹھ کے نام لے لے کہ ایک ایک کر کا کہے گے وہ کیا ہے، یہ تو ایک فگر آف سپیچ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے نہیں مانا اس کی مطلب ان کو کہے کہ وہ واقعی وہ کنجر لوگ ہیں۔ اب سور و بندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، تو کیا آپ گھر جا جا کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سور بندر تو نہیں ہے؟ اور ہر شخص یہ کہے گا کیا میں سور ہوں، کیا میں بندر ہوں، میری شکل دیکھ کے بتاؤ۔ تو عقل کرنی چاہیے، یہ سوال جو کر رہے ہیں فگر آف سپیچ ہے، یہ ایک بات بیان کرنے کا ایک طریق ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی منکرین ہیں وہ ساری عورتیں طوائفی ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سور اور بندر کہہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام مخلوق سے بدترین مخلوق ہے جو خدا تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہر شخص کے وہ جی کیا میں کیڑوں سے بدتر ہوں؟ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مجھ سے تو کوئی ایسی بات کرنی، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں قرآن مجید میں کہی گئی ہیں، اور اسی حساب سے مرزا صاحب نے بھی وہی باتیں کہی ہیں۔ تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، پلیز مجھے نہ کچھ کہیں۔ یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں ہر شخص یہاں ممبر گروپ کا وہ مجھے آیا کہنے لگے کیا میں سب سے ذلیل لوگوں میں سے ہوں؟ تو میں ہر شخص کو یہ جواب دوں گا تو نہیں ہو، یا میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو سچا مرسل ہے اس کا انکار کرنے والا خدا کے نزدیک یہ ہے، وہ بدترین مخلوق ہے، انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ قرآن مجید پہ اعتراض کرے، اور قرآن مجید کو نہ مانے اگر اس کو نہیں پسند۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر زمانے کا انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اس ایمان کے مناسب حال عمل کیے۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ایمان لایا اس پر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ مرزا صاحب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے مرسل تھے، میں ان پر ایمان لایا، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس وقت 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور خدا تعالیٰ کے سچے مرسل ہیں، میں ان پر ایمان لایا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں گھاٹا پانے والوں میں نہیں ہوں انشاءاللہ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ اب اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ایمان کے مناسب حال عمل کرنے والا، تو وہ بھی انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان تو لے آئے، ہمیں توفیق بھی عطا فرما کہ ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق انسان کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ انسان دعا کرتا رہتا ہے تو بہتری ہوتی جاتی ہے اس کے عمل میں۔ تو یہ مجھے فائدہ ہوا ہے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ گھاٹا پانے والے ہیں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مرسل کا انکار کرنے والے ذلیل ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، جہنم ان کے لیے ہے۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ، میں نے کم از کم ایک سٹیپ تو پورا کر لیا، میں ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ کے مرسل پر، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ میاں مجھے نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک اعمال پوری طرح کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور بہتری سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ فرق ہے منکرین میں اور مومنین میں۔ دیکھیں جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے نا اس کو کوئی نہیں مانتا، انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جہنم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ لقمان، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں اس کی بجائے ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس صورت میں بھی ایسا کریں گے اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلائے؟ تو یہ بات ہمیشہ سے یہ لوگوں نے یہی کہ منکرین یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں مانیں بھی تمہاری بات، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ابا جان یا ہمارے دادا جان کرتے رہے۔ تو خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ شیطان اگر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلائے تو وہاں پہ جانا تم پسند کرو گے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف آنا تم پسند نہیں کرو گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو یہ حق دیا ہے، وہ حق کا انکار کرے یا اسے مان لے۔ تو جو مان لے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو انکار کرے گا تو وہ ظاہر خدا کی ناراضگی کا باعث ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت 70 آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان پر لعنت کی، سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ اور قرآن مجید میں تو ہر جگہ یہی فرمایا گیا کہ اکثر فاسقین ہیں، اکثر جاہل ہیں، اکثر منکرین ہیں۔ تو اکثریت جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید اصول کے طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ یا حسرت علی العباد، کہ ان بندوں پر حسرت ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خدا کی طرف سے مرسل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر ہنسی ٹھٹھا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی جو کمنٹ کر رہے ہیں لوگ وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی سارے پاگل ہی ہیں۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا مجنون ہے، یہ جی مجنون ہے۔ اور ہر شخص جو خدا کی طرف سے آیا اس کو یہی کہا گیا یہ مجنون ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ تو اپنی طرف سے ہدایت بھیجتا رہے گا، کوئی چاہے مانے نہ مانے، اور نہ ماننے والے پر خود ہی اپنے آپ کو اس جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا پھر ان لوگوں سے۔ قرآن شریف کی آیتیں تو بھری پڑی ہیں منکرین کے متعلق، کوئی لوگ کچھ پڑھتا ہی نہیں، کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے کیا کیا ہے۔ بھئی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا کوئی ایک شخص، تم نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ اتنا بڑا بھیانک جرم ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے جرم دو ہی ہیں، ایک جھوٹا دعویٰ کرنا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام سے کھڑا کیا، اگر شخص کو جھوٹا دعویٰ کرے، اور دوسرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ سچے کا انکار کرنا، اور جو سچے کا انکار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے دشمنی مول لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے پھر ہارنا ہی ہے ذلت کے ساتھ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ہم کھلے کھلے نشانات نازل کر چکے ہیں، وہ اسی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور کافروں کے لیے ایک بہت رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ اور یہ ساری آیات پڑھ کے بھی انسان کو اگر عقل نہ آئے تو پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے ہدایت دے کے کہ مان لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت پالو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن زیادہ تر لوگ انکار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑا انکار کرنے کی یہی وجہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ شکل ہے نبی کی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کیا گیا تمسخر سے کہ یہ ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں پھر ان کا انجام بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے رسوا کن عذاب مقدر ہے ان کے لیے، وہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ آج کا جو موضوع ہے وہ شاہد عزیز صاحب اور لوری جماعت کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شاہد عزیز صاحب کا کیا بلیو ہے یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا کیا بلیو ہے، لیکن میں یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ شاہد عزیز صاحب اور لوہری جماعت کے جو عقائد ہیں وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کو اتنی انفارمیشن مل جائے گی کہ مرزا صاحب کی تعلیم جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور شاہد عزیز صاحب اور لوہری جماعت جو اپنی طرف سے تعلیم پیش کر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تھا آج کی جو نشست ہے اس کا مقصد۔ تو باقی جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کو کوئی نبی مانے یا مجدد مانے یا کچھ نہ بھی مانے، اس لیے ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ تو دکھانے کا یہی تھا کہ جو ماننے والے ہیں مرزا صاحب کو وہ بھی ان کی تعلیم کا انکار کر چکے ہیں۔ جو مرزائی خلافت کے پیروکار ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں خدا کی قسم اب کوئی مجدد نہیں آئے گا، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی۔ مطلب ہے کہ وہ حدیث مجددین کا بھی انکار کرتے ہیں، حضرت مرزا صاحب کا بھی انکار کرتے ہیں، آیت استخلاف کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ، رسول اور مسیح سب کا انکار کرتے ہیں جو مرزائی خلافت ہے۔ لیکن لاہوری جماعت جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مجددین کو ہم مانتے ہیں لیکن اب کوئی نہیں آئے گا، مرزا صاحب کی مجددیت ہی اب چلے گی۔ تو وہ بھی حدیث مجددین کا انکار کر کے وہ بھی فاسقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں گروہ فاسقین ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق۔ یہ آج کا موضوع تھا اور میں نے ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی سوال ہے تو پیش کریں۔
محترم طارق چوہان صاحب، بے شک جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں، بٹ جب ڈیئر ممبرس بہت ہی دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو جو ان کے دماغ میں سوال پٹ اپ ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، اور پھر وہ تقاضا کرتے ہیں ہم سے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے ہمیں انکلوڈ کرنا پڑتا ہے۔ احمدیز قادیانی لوگوں کی عادت ہے کہ مرزا صاحب کے ریگارڈنگ سوال کیا نہیں، وہ مثالیں دینے بیٹھ جاتے ہیں تمام پرانے انبیاء کی۔ چلیے بھائی آپ دیجئے، ہم نے کہا کہ وہ ایسا ایسا کہہ گئے، فاسق کہہ گئے، یہ کہہ گیا، آپ نے بالکل جواب دے دیا کہ جی قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، امنا و صدقنا۔ بٹ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دو بیٹے ان کو نبی نہیں مانتے تھے، تو کیا وہ بھی کنجروں کی اولاد ہو گئے؟ تو آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو اسائیڈ کر دیا، ایک طرف رکھ دیا۔ کیوں؟ آپ دیجئے مثال، جائیے آپ 1400 سال پہلے، لائیے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل لائے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی نبوت ختم ہو گئی۔ چلیے ان کے پاس تو بیٹا نہیں تھا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دو بیٹوں کا نام بتایا گیا ہے۔ سوال سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر اس بات کو فٹ کریں گے کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ فلانے کی اولاد ہیں، وہ ڈھماکے کی اولاد ہیں، تو اٹ از پیور ڈسکشن گروپ۔ اگر ان کو آپ یہ مانتے ہیں جو ان کے بیٹے نبی نہیں مانتے، تو کیا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں؟ ہاں یا نہ بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی میں نے تو اس کا جواب دے دیا کہ کنجریوں کی اولاد کہنا یا بندر اور سور کہنا سے مراد یہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر یہودی یہاں آ کے بتائے مجھے، مسلمانوں کو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو آ کے کہے، او مسلمان آ کے مجھے دیکھو، کیا میں بندر لگتا ہوں تمہاری شکل سے؟ کیا میں سور لگتا ہوں؟ تو آپ کیا اس کو جواب دیں گے؟ یہ جو صاحب سوال کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں وہ بندر اور سور کون ہیں جن کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ بندر اور سور ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مرسل حضرت خاتم النبیین کا انکار کر دیا؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ جب وہ آپ بندر اور سور مجھے دکھا دیں گے نا، وہ تو میں آپ کو کنجریوں کی اولاد بھی دکھا دوں گا پھر۔ تو یہ میرا آپ سے ہے، مطلب ہر شخص کے متعلق یہ کہا جائے فلاں فلاں کا نام لے کے، کیا وہ بندر ہے؟ فلاں کا نام لے کے جائے، کیا وہ سور ہے؟ تو ظاہر ہے قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی شکلیں بندر سور ہو گئی ہیں، ان کی عادات ہیں۔ بندر نکالی کرتا ہے، سور گند کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، غلاظت میں رہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے سور اور بندر کا۔ اور یہی بات کنجریوں کے اولاد سے بھی یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی مائیں جا کے باہر چکلے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے وہ کنجریاں ہیں، یا باہر کہیں ڈانس کر رہی ہیں۔ فگر آف سپیچ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، اور سب لوگوں کی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن مجید بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ویسے وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال دی جاتی ہے تاکہ ان کی جو عادات ہیں ان کی سملیرٹی سمجھ آئے۔ بندر اور سور جس طرح کرتے ہیں اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، یہودی یہی کرتے تھے، اس لیے ان کو بندر اور سور کہا گیا۔ تو اس میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں۔ قرآن مجید کی تو عام یہ فگر آف سپیچ ہے، بائبل میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ والی مختلف فگر آف سپیچ تمثیلات میں باتیں کی ہیں۔ تو اس کے متعلق آدمی آ کے کہنا شروع ہو جائے کہ میں کوئی ایسا ہوں، تو عقل کرنی چاہیے سوال کرنے والوں کو، سوچنا چاہیے کہ یہ مثالیں دی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، رویوں کو بتانے کے لیے، انسانی شکلوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری ایک قرآن مجید تو کہہ رہا ہے وہ بدترین مخلوق، یعنی کنجریاں کی اولاد تو چلو وہ انسان کے بچے ہیں، لیکن بدترین مخلوق تھے وہ کیڑوں سے بھی بدتر ہیں، قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا قرآن مجید کی اس بات پہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ذلیل ترین لوگ ہیں جو مرسل کا انکار کرتے ہیں، چار پائیوں سے بھی بدتر ہیں، بدترین مخلوق ہیں، کیڑوں سے بھی بدتر ہیں، بیکٹیریا سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس پہ کیوں نہیں سوال کیے جا رہے کہ قرآن مجید یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی شخص آ کے کہے کہ میرا نام تو حاجی عبد الکریم ہے، کیا میں کیڑے سے بدتر ہوں؟ وہ دیکھیں کیڑا جا رہا ہے، میں اس سے بدتر ہوں؟ تو عقل کرنی چاہیے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، ایک تمثیل ہے بات بیان کرنے کا، تاکہ انسان کو تھوڑی بات بیان کی جائے اور زیادہ سمجھ آ جائے۔
پتہ چل جائے رویے کس طرح کے ہیں لوگوں کے۔ جی تو میرا سوال بھی گول کر دیا نا، میں پوچھ رہا ہوں قرآن مجید جن کو بندر اور سور کہہ رہا ہے وہ دکھائیں نا مجھے، وہ کہاں پہ وہ بندر؟ کوئی کسی یہودی کو دیکھا ہے اس کی شکل بندر والی ہے، یا کسی یہودی کو دیکھا اس کی شکل چور والی ہے؟ تو پھر قرآن مجید خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ کے مطابق تو پھر ظاہر ہے، کیونکہ آپ کہیں گے فلاں یہودی دیکھیں اس کی شکل سور والی ہے، بندر والی ہے، تو پھر قرآن مجید جھوٹا ثابت ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو وہی سوال کا جواب ہے، جو اس سوال کا جواب ہے جو میرے سوال کو گول کر رہا ہے کہ وہ بندر اور سور کہاں ہیں وہ یہودی جن کو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اصل میں ایکچولی چلیے آپ نبی مانتے ہیں اور سب کو سب کا عقیدہ مبارک، ہم بھی آپ کے عقیدے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ احمدی جماعت نظام کے لوگ بھی ان کو نبی مانتے ہیں، ان کا بھی ریسپیکٹ ہے سر، اور ہمیں کسی کے عقیدوں سے مطلب بھی کوئی نہیں ہے، بالکل مانیں۔ لیکن وہ لوگ احمدی جماعت نظام کے لوگ مرزا صاحب کی بیوی یا بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ بھی دیتے ہیں، اور یہ مجھے کنفرم خبر ہے، بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو میرا سوال سیدھا سیدھا یہ تھا کہ کیا کسی امہات المومنین کی اولاد کنجریوں کی اولاد کہی جا سکتی ہے؟ اور اگر ہم کنجریوں کی اولاد کہیں گے تو اکارڈنگ ٹو یو آل قادیانیز، امہات المومنین جن کو آپ مانتے ہیں ان کی اولاد کے بارے میں یہ کمنٹ ہو گیا۔ بہرحال آپ نے جس طرح کا جواب دیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال پروو ہوتا ہے کہ قادیانیز آفٹر آل قادیانیز تعویلیں اور بحث برائے بحث دے سکتے ہیں سر، جواب کو انڈائریکٹ اتنا بھی گھما سکتے ہیں، بٹ چلیے آپ کو آپ کی قادیانیت مبارک، شکریہ۔ جی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جس نے بھی سوال کیا اس کو اپنی سنیت مبارک یا شیعت مبارک، کیونکہ وہ تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ قرآن مجید نے جن یہودیوں کو بندر اور سور کہا تھا وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا جنگل ہے جہاں پہ وہ سارے یہودی بندر اور سور کی شکل بن کے وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو کسی نے نہیں دیا، سوال گول کر دیا میرا۔ تو کیوں گول کیا میرا سوال؟ میں تو قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، یا کہہ دیں کہ قرآن مجید نے غلط کہا ہے تو کوئی آپ مجھے سوال جو آپ کے لوگ اس وقت سوال کریں ان سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ یہودی جن کو سور اور بندر کہا گیا ہے، قردۃ خاسئین فرمایا گیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ جنگل کہاں پہ ہے؟ کوئی ریزرو جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے وہ لوگ، وہ یہودی جن کو قرآن شریف نے سور اور بندر کہا تھا وہاں پہ موجود ہیں، جو ہم بھی جا کے دیکھیں؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کا کیا مقصد ہے بیان کرنے کا، کیونکہ اگر آپ سور اور بندر ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر آپ کو سور بندر کوئی نہیں ملے گا، تو پھر آپ کو دل میں شک پیدا ہوگا شاید قرآن مجید نے غلط کہا ہے۔ لیکن عقل سے کام لیں گے تو قرآن مجید بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید ان کے رویوں کی بات کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کی بات بالکل سچی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی حالت جو ہے یہودیوں سے بھی بدتر ہو جائے گی، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا گا تو مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اب کوئی کہے کہ جی مجھے دکھائیں وہ کون ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، تو کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط سمجھیں گے پھر؟ تو یہ رویوں کی بات ہو رہی ہے، رشتوں کی، اقدار کی، رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے، اور مسلمان کچھ کم بھی نہیں کر رہے، لاشیں نکال نکال کے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں لاشوں کے ساتھ، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، یہ وہی بندر اور سور ہیں، یہ کنجریوں کی اولاد سے بھی بدتر ہے، غلیظ ترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے، ذلیل ترین لوگ ہیں، یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ ٹھیک ہے محترم طارق چوہان، ہم تو فگر اینڈ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ مان لیا کہ بس وہ کہنے کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور آگے آگے تو پھر یہ انشاءاللہ ڈیبیٹ رکھی جا سکتی ہے، ایک پرٹیکولر سیشن چلایا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے آپ نے دبے اور چھپے یا کھلے الفاظ میں یہ مان لیا کہ جی یہ تو بس منہ کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندر اور سور نہیں بنتا، کوئی کنسی نہیں بنتا۔ تو مطلب یہ مان لیا کہ اگر مرزا صاحب کو کوئی نبی نہ مانے تو اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے،
جہاں تک میں سمجھا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر آپ کا کوئی پوائنٹ رہنا ہے تو آپ کلیئر کر دیجئے، اور ادروائز انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں. شکریہ. مطلب یہ حالت ہے یہاں پہ پاکستان میں، جو اسلامی مملکت پاکستان ہے، جو اپنے آپ کو ختم نبوت کے مجاہد سمجھتے ہیں، کہ کوئی شخص اگر اپنی کسی خاتون کو دفن کرنے جاتا ہے تو اس کے اوپر ہفتہ پہرا بٹھایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی لاش نہ نکال کے لے جائے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عشق رسول میں ہم پاگل ہیں، لیکن حرکتیں ان کی کیا ہیں؟ تو کیا یہ بندر اور سور اور ذلیل ترین مخلوق سے کم ہے کہیں؟ یہ قرآن مجید کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے. اور یہی قرآن مجید کے زندہ کتاب ہونے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رسول ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ سب باتیں جو کہی گئی ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور مسلمان اپنی حرکتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی وہ اس وقت بدترین مخلوق ہیں. نہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ساری جو آج کی محنت ہے وہ بیکار گئی، کیونکہ میں تو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت استخلاف کے مطابق مرزا صاحب کا منکر فاسق ہے، اور فاسق وہ ہے جو ہلاک شدہ قوم ہے، جس کی کوئی عبادت قبول نہیں، جس کو خدا تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بالکل غلط سمجھ آئی ہے پھر تو آپ میرے پروگرام دوبارہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا مرسل ہوں. اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہوتے تو پھر وہ سب سے بڑا گناہ گار وہ خود تھے، لیکن اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کو جھوٹا کہنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے. یہ قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا ظلم وہی ہے جو سچے کا انکار کرے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر ہمارے اس موضوع پہ یا کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. اگر کوئی اس موضوع پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے متعلق بات کریں گے کہ یہ جو تمثیلات ہوتی ہیں یہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ بیان کی جاتی ہیں اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. محترم طارق چوہان صاحب، نہیں تھوڑا سا آپ اس کو شاید کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی تمام ٹاپک سے یہ سمجھے کہ خدا نخواستہ مرزا صاحب کو نبی نہ ماننے سے ہم کوئی گناہ گار نہیں ہوتے، اور اگر ہم ایسا سمجھتے بھی ہیں تو بھی ہم انوائٹڈ گیسٹ سے ایسا نہیں کہتے. آپ کے عقیدے آپ کو مبارک، اور آپ نے جو مثالیں دی بہت اچھی دی. میں نے صرف اس پوائنٹ کو بنیاد بنایا محترم، جس میں آپ نے یہ کہا کہ اگر 1400 سال پہلے والے پوائنٹس کو بھی لیں کہ خنزیر کی اولاد اس کی اولاد، تو وہ بھی پریکٹیکلی تو نہیں ہو گئے. تو میں نے صرف اس کو پوائنٹ پہ کہا، اس پوائنٹ کو پکڑ کے میں نے یہ بات کہی کہ اگر خنزیروں کی اولاد خنزیر نہیں اور وہ بھی صرف تمثیلات تھیں، تو پھر تو اس ریگارڈنگ بھی صرف تمثیلات ہی مانی جا سکتی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا کنجریوں کی اولاد، یہ اولاد وہ اولاد. کیونکہ جب یہ پوچھا گیا تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی سگی اولاد جنہوں نے ان کو نبی نہیں مانا وہ کنجریوں کی اولاد ہو گئے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہیں کہہ سکے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے عقیدے کو چوٹ پہنچتی ہے. آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی رسول اکارڈنگ ٹو یو، ان کی بیویوں پہ حرف آتا ہے. آپ بھی امہات المومنین مانتے ہوں گے، ان پہ حرف آتا ہے. تو بہرحال میں نے صرف اس پوائنٹ کو بتایا، کہا کہ اگر یہ صرف تمثیلات ہیں تو بس اب جو بھی تمثیلات ہیں سر وہ مبارک. بہرحال یہ ٹاپک ایک واسٹ ٹاپک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو میں نبی کیوں نہیں مانتا، میرا کاوش بھی رہتی ہے، کوشش بھی رہتی ہے کہ سب احمدی جماعت نظام کے ممبر تشریف لائیں، کیونکہ وہ تو نبی بھی مانتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑی امپائر چلا رہے ہیں ان کے نام پہ. تو وہ میرے پوائنٹس کے سوالوں کے جواب دیں تو بہت اچھا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے بھی اسی گفتگو پہ، اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ دوبارہ بات چیت ہوگی، کیونکہ ممبرس کے سوال بہت ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ٹاپک پہلے ہی بتا دوں گا. آپ تشریف لائے، ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سر.